بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सब सिस्टर्स؟ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सब सिस्टर्स को आज के सेशन में, और आज का सेशन कौन सा है भला, सफ़र, आदाब और दुआएं जो हम कर रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और अल्लाह ताला से आप बहुत उम्मीद और आप सबके लिए दुआएं हैं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। और आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मसरूफ़ दिन में, क्योंकि संडे जो है ना ऑलवेज़ हमारा मसरूफ़ ही होता है, बच्चे घर पे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह इल्म हासिल करने का इतना शौक़ है आप सबको कि आप आए हैं। और सुब्हान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसी ही मौके फराहम करता रहे कि हम ऐसी मजलिस हो जो है ना उससे फ़ायदा उठाएं। और इंशाल्लाह जो इल्म हम इकट्ठा कर सकते हैं वो करते रहें। स्पेशल सफ़र के हवाले से बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरत के मुताबिक ये टॉपिक और प्रोग्राम था कि हम सब उसको सुने समझे कि सफ़र हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में सफ़र जो है ना वो सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं बल्कि एक जामे इबादत है। और ये इबादत जो है ना कब बन सकता है, जब इस सफ़र को हम नीयत के साथ और इरादे के साथ सुन्नत और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर इख्तियार करें तो वो जो हमारा आम रूटीन का एक सफ़र होता है वो भी हमारे लिए एक इबादत बन सकता है। जो इंसान इल्म, तजर्बे और ईमान में इजाफे का बायस बन सकता है ये सफ़र हमारे लिए, बशर्ते ये सफ़र शरई हदूद में रहते हुए मुफीद मकासद के लिए जाए। वो तो मुझे इतना खूबसूरत ये जुमला लगा कि हम सफ़र करते रहते हैं, घरों से निकलते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो मकासद जो है ना जिसके लिए हम सफ़र इख्तियार करें वो मुफीद मकासद हो। वरना पीछे पीछे हमने पढ़ा था ना, शायद डे 2 में हम लोगों ने सीखा था कि जब हम घर से निकलते हैं तो अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है तो हमारे साथ या तो हम तो फरिश्ते के झंडे के नीचे आ जाते हैं या फिर शैतान के झंडे के नीचे आ जाते हैं। तो उसमें सिर्फ यही चीज़ है कि हमारा मकसद जो है ना वो क्या है। अल्लाह ताला हम सबको मुफीद सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सफ़र को हमारे लिए बाइस रहमत और बरकत बनाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में जैसे सफ़र की अहमियत के हवाले से हम देखते हैं कि गौर व फिक्र की भी तरगीब मिलती है हमें। और सूरत अल अनकबूत आयत नंबर 20 में भी इरशाद फरमाया गया है कि कहो ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने मखलूक़ात की इब्तिदा कैसी की। और सूरत अल हज आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र नहीं किया ताकि उनके दिल समझने वाले हो जाते और उनके कान सुनने वाले।
تو سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، تو کہ جو قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور احادیث میں بھی سفر کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے نا بات کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے لیے خاص دعائیں بھی سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرو صحت یاب رہو گے۔ اور کل جیسے سسٹر بینش نے ہمارے ساتھ یہ دعا حدیث شیئر کی تھی کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہے، کون سی والی بھلا؟ نمبر 1، ایک مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ 3 دعائیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ لوگوں نے بھی زندگی میں بڑے بڑے سفر کیے ہوں گے اور میں نے بھی بڑے سفر کیے ہیں، لیکن اب جب سے یہ ہمارا ہم نے یہ اس پروگرام کو سنا ہے یا پھر ہم سن رہے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں یہ باتیں جو ہے نا ہم اپنے دھیان میں رکھیں گے اور آگے چل کے اپنے سفر کو ہم اس طریقے سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ سفر، آداب اور دعائیں، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں استاذہ کے ساتھ، اور آج کی جو ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے مسافر کے لیے رخصتیں، کہ مطلب جب ہم سفر کرتے ہیں نا تو اسلام میں مسافر کے لیے کیا کیا رخصتیں دی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو سازا کے ساتھ شروع کریں، میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی سسٹر بتانا چاہیں گی کہ ہماری 3 جو کلاسیں گزری ہے اس میں ہم نے کیا کچھ ڈسکس کیا یا کیا سمجھ آیا۔ کوئی ایک آدھ پوائنٹ اگر آپ کو یاد ہوتا، آپ بتا سکتی ہے۔ سسٹر نوشیلا جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں گی کہ پچھلی 3 کلاسوں میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا اور کیا سمجھا۔ جی سسٹر نوشیلا پلیز۔ جی، کل بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹس اس لحاظ سے کور ہوئے تھے کہ ڈیلی ہم جب مطلب جبھی بھی ہم سفر کرتے ہیں تو ان کی بڑی ہمیں مطلب ایک فلو میں وہ چیزیں آتی رہتی ہیں اور ہم ان پہ دھیان نہیں دیتے تھے کاز اس کی انفارمیشن نہیں تھی، بٹ اب الحمدللہ جب پتہ لگا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم کتنا اجر کما سکتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے۔ اس میں ہم نے کل یہ 3 کام جو سفر میں کبھی نہ چھوڑنا سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، یہاں سے لیکچر اسٹارٹ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاشت کی 2 رکعتیں اور مہینے کے جو 3 روزے ہیں اور وطر، یعنی کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ہم اس میں سفر میں یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی ہم سفر میں ہیں تو ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں، جیسے اکثر وطر میں کہا جاتا ہے کہ رہنے دیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ کون سے فرض ہیں اور یہ وہ، پر یہ جی پڑھنا ضروری ہے۔ اس طرح جی سے باقی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک موسیقی کے حساب سے تھا کہ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے جو کہ جن کے پاس گھنٹی ہو یا کتا ہو، تو یہ ایک چیز مجھے بڑی اس میں انٹرسٹنگ لگی تھی۔ اور اونچا اونچا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے انلیس کہ ہم تلبیہ پڑھ رہے ہوں، پر کہ آس پاس کے لوگوں کو اس سے پرابلم نہ ہو۔ اور جب ہم کہیں نکلتے ہیں کسی جگہ پہ ہم لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کہاں پہ کہیں پہ ہم رہتے ہیں، تو اس جگہ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت زبردست دعائیں بتائی گئی تھیں، تو وہ بہت انٹرسٹنگ مجھے لگا تھا ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھے سے سمجھے۔ کوئی اور سسٹر بتانا چاہیں گی آپ لوگوں کو کیا سمجھے؟ کوئی ایک آدھ پوائنٹ بتا دیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ لکھا جائے کہ آپ نے حصہ لیا تھا اور آپ کو سمجھ بھی آیا تھا۔ جی کچھ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی بھی پوائنٹ۔ جی اچھا، لگتے ہیں آپ سب کو سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہیں۔ کوئی ایک آدھ پوائنٹس شیئر کر دے تو کیا پتہ وہ مجھے نہ پتا ہو یا کسی اور سسٹر سے مس ہو گیا ہو، تو آپ کے بتانے سے جو ہے نا آپ کے لیے صدقے جاریہ بن جائیں۔ کل کا اگر نہیں ہے تو پچھلی کلاس کا جو بھی، آپ اگر پچھلی کلاسوں میں بھی ہے تو اس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ جی چھوٹی سی ایک لسٹ ہے ہمارے ساتھ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سارے کام کرنا، اور اس پہ استاذہ نے جو ہے نا ہمیں قرآن و حدیث کے حدیث کے حوالوں سے جو ہے نا بتایا کہ سفر میں ساتھیوں کی مدد کرنا، تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، سفر میں دوسروں کی حاجت روائی کرنا، اور سفر میں تہجد کے لیے تہجد کا بھی اہتمام کرنا، دوسروں کے ساتھیوں کا خیال کرنا کہ ان کو کس طریقے سے ہم مفید بن سکتے ہیں۔ جیسے سسٹر نوشیلا نے کہا کہ موسیقی سے اجتناب کرنا، اور دوران سفر دعائیں کرنا، کہ سفر میں جو دعائیں ہیں نا وہ قبول ہوتی ہے، اور بہت ساری نیکی کے کام جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہمارے لیے اجر ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ہماری پچھلی کلاسوں کا ریویو تھا چھوٹا سا، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ، اور مسافر کے لیے رخصتیں ہیں، یہ پی ڈی ایف آپ کے سامنے ہے۔
تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے جائیں گے تو آپ جو ہے نا آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا، اور نوٹس اچھے سے بنانے انشاءاللہ، پھر اینڈ پہ دوبارہ سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ان پوائنٹس کو. تو شروع کریں، بسم اللہ. آپ تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے لیسن میں سے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھنے کی، اجتماعی دعا کی جاتی ہے تو وہ درست نہیں ہے؟ نہ اس کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور نہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک، کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم فرض کے درجے میں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک. اور وتر جو ہے وتر پڑھے جائیں گے، یعنی وتر چھوڑے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ مطلب. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو کوئی بھی میٹر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ملتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی تو میڈیا پہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ شمع روشن کی جا رہی ہیں، 2 منٹ کی خاموشی ہے. یہ سب ٹریڈیشنز کہاں سے آئی ہیں؟ ہمیں کوئی بھی مسئلہ زندگی میں درپیش ہو تو سب سے پہلے کہاں دیکھنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی طرف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر کیا کیا؟ احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 70. کیا کیا گیا تھا؟ کیا کیا گیا تھا؟ آپ پڑھ چکے نا جنگ احد پہ تبصرہ، قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ آل عمران میں اس کے بارے میں بتایا گیا. اس کو کھول کے دوبارہ پڑھ لینا چاہیے کہ کہاں ہماری اپنی غلطی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح مختلف چیزوں سے ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے. اور پھر ہمارا دین مکمل ہے، اس میں ہمیں خوشی اور غم ہر چیز کے آداب بتا دیے گئے ہیں. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان تک اپنے آپ کو رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھیں. اس سے آگے بڑھ کر ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں، اور نہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہوگا، اور اس کے نہ کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بہت سے کام صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی. میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر پوری دنیا بھی مجھ سے راضی ہے اور اللہ راضی نہیں ہے تو میں نے کیا کمایا؟ اور اگر پوری دنیا بھی ناراض ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو کیا کھویا؟ میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوتی تھی، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو سوچنی چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کے دل کی بات ہونی چاہیے. اگر سارے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں تو مجھے کیا ملے گا اگر میرا رب مجھ سے خوش نہیں؟ پرائرٹی کی بات ہے نا کہ کس کو خوش کرنا اور کس کے لیے جینا اور کس کے لیے مرنا ہمارے لیے سعادت اور کامیابی کی چیز ہے. ابھی تک ہم اس چیز کو نہیں پہچان پائے کہ ہمارے اصل میں کرنے کا کام ہے کیا، کس لیے جینا اور کس لیے مرنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جس نے سب کچھ دیا یہ سب کچھ اسی کا ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو سخت نقصان میں، سخت خسارے میں. اور بنیادی طور پر یہ سب ہماری آپس کی نا اتفاقیوں کا نتیجہ ہے. ہم وہ قوم ہیں جو حادثوں سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہماری پرسنل لائف میں بھی ٹریجڈی ہو جائے تو ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہماری نیشنل لائف، قومی زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے ہم اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھتے. امت مسلمہ میں کچھ ہو جائے تو کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہم زیادہ سے زیادہ کیا رول پلے کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو قتل و غارت ہے اس کی تصویریں میڈیا پر ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہیں اور صرف ہائے ہائے کرتے رہیں. اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ نہیں سوچتے. سننا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ کہتے ہیں نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. بس تھوڑی سی بات کریں، زیادہ بولنا ہی نہیں چاہیے. فتنوں کے دور میں ایک کتاب ہے چھوٹی سی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ میں سے ہر ایک 10 وہ کتابیں لے کے بانٹ دینا، یعنی اپنے آس پاس لوگوں کو، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں کہ جس میں فتنوں کے دور میں کرنا کیا چاہیے. جب فتنے عام ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ چھوٹا سا پیمفلٹ بھی کوئی ہے، ان حالات میں کیا کریں، یعنی ایسے جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہوں یا کچھ ایمرجنسیز ہوں تو پھر کرنا کیا چاہیے، کرنے کا کام قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے. کیونکہ جو کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کے کام وہ ہم کرتے ہیں، تو پھر اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ ہماری حالت تو نہیں سدھرے بدلے گی.
استاذہ میں نے پوچھنا تھا کہ سفر کے دوران میں اوقات کا خیال رکھنا چاہیے، مکروہ جو اوقات ہوتے ہیں جیسے عصر کے بعد یا فجر، ایسے ٹائم میں اگر سفر جاری ہو تو جی اس میں کس چیز کا خیال رکھنا؟ کہ نہ سویا جائے ان ٹائم میں چاہے سفر میں بھی ہوں. نہیں، سفر میں رخصتیں ہو جاتی ہیں، اگر بہت مجبوری ہو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹائمنگز بھی چینج ہو جاتے ہیں، ٹائم زونز چینج ہو جاتے ہیں. جو ہم اتنے دن سے پڑھ رہے تھے سفر کا، تو اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو ابھی میں کل گھر گئی ہوں تو 1-2 دن پہلے بہنوئی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک استاد ہیں، وہ ہمیشہ اپنا سفر تب کرتے ہیں جس میں نماز کے اوقات نہ آ رہے ہوں. اگر نماز کے اوقات آ رہے ہیں تو ایون کہ اپنی فلائٹ تک کینسل کر دیتے ہیں، کہ مطلب نماز کو بیچ میں نہیں لاتے. پھر جب ابھی ہم لاسٹ ٹائم لاہور سے واپس آئے تو آپ نے نیکسٹ ڈے کہا کہ میں سفر میں اپنا ایک منٹ جو ہے اس کی پلاننگ کر کے چلتی ہوں. تو ابھی ریسنٹ تو انشاءاللہ ہم سب بھی سفر کرنے والے ہیں، تو اس میں جب میں بیٹھی تو پلاننگ کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے سفر کے، اور ایک منٹ کو جب دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو اتنا سارا ٹائم ہے اور کرنے کا کوئی کام ہی نہیں تھا اس میں. تو اب جب پھر بک رکھی اور پھر پلاننگ کرنا شروع کی تو ابھی ہاف ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ بہت لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ اس کو عمل کیا جائے. بالکل، اور اسی طرح زندگی کے سفر کی بھی پلاننگ کر لینی چاہیے. بچوں کے اسکول میں ابھی ایگزامس چل رہے تھے اور رات کو 11:30 میسیجز آنا شروع ہیں کہ اسکول جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. اور دوسرے پیرنٹس اتنے زیادہ اس وقت ہیرس ہیں، مدرس جو ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ پارکنگ میں گاڑیوں میں بیٹھی رہتی ہیں یا آفس میں بیٹھ جاتی ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے ہی نہیں جا رہی ہیں اسکول سے، اور اتنی زیادہ بے چینی ہے، اتنی پریشانی ہے. تو ایسے موقع پر ہم لوگ مطلب بینگ اسٹوڈنٹ آف قرآن، ہمیں ان کو کس طرح سے تسلی دینی، چونکہ یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ان حالات میں کیا کریں، اس کو آپ پڑھ لیں جی، اور اس کی روشنی میں ان کو بتائیں، کیونکہ اصل مدد، حفاظت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی ہے. جب تک اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے کوئی ہمیں سیکیورٹی دے ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی. کون دے سکتا؟ اور دوسری بات یہ استاد کیا اسکول بند کرنے سے اس مسئلے کا حل تو نہیں نکلے گا؟ کبھی بھی نہیں. کتنے دن بند کریں؟ ایگزیکٹلی کتنے دن بند کریں گے؟ حل نہیں ہے. بند کر کے جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں اگر تقدیر میں کچھ لکھا تو وہیں آ جائے گا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ کے ملنے والی. وہ تو جہاں آنی ہے سو آنی ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے تیاری کر کے رکھے کہ کہیں بھی آئے اس کا استقبال کر سکے. اللہ بری موت سے، برے وقت سے بچائے. لیکن بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ آپ دفتر چھوڑ کے، دفتر بند کر کے گھر بیٹھ جائیں تو گھر میں کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا؟ کہیں بھی ہو سکتا ہے. میں آج کل ترجمے کا کام کر رہی ہوں نا، الحمدللہ یہ جو آپ کے وائٹ پارز ہیں ان کو چھپوانا ہے، تو ان کی پروف ریڈنگ صبح کے وقت الحمدللہ فجر کے بعد پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کو میں شروع کرتی ہوں. تو ایک دن میں جتنا ہوا وہاں پر پھر مارک کر کے نیکسٹ ڈے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں کہ اگلے دن وہیں سے شروع کرتی ہوں. تو جس دن یہ حادثہ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے آیت کھولی تو پہلی آیت کیا تھی؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. میں اتنا چونکی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. یعنی بیچ میں میری ٹریولنگ تھی، میں کام نہیں کر پائی. ادری صاحب کی ٹریولنگ تھی کہ ہم دونوں بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کی ٹریولنگ تھی، کام نہیں کر پائے ہم. تو کس طرح اللہ کی پلاننگ تھی کہ این اس دن یہ آیتیں، اور پہلی آیت یہی، اور ہم دونوں بیٹھ کے تو یعنی جسے کہتے ہیں کہ شاکڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی واضح ہدایات دی ہوئی ہیں کہ کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جو برے برے کام کرتے ہیں، بری بری چالیں چلتے ہیں، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں، یا ان کے چلتے پھرتے حالت میں ان کو پکڑ لے تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، یعنی اس پکڑ سے بچ نہیں سکتے، یا خوف کی حالت میں انہیں اچانک کوئی مصیبت آ جائے. او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم. آخر میں لرؤوف الرحیم کیوں آیا ہے؟ جی ہاں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سی وارننگز ہمیں دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے مہربان ہے، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن ہم سمجھ کے نہیں دیتے. اور یہ جو من حیث لا یشعرون والی بات ہے نا، یہ تو کہ شعور ہی تو نہیں، سوچ ہی تو نہیں، احساس ہی تو نہیں، اور سوچنا چاہتے بھی نہیں. تو یہ جو بک ہے نا فتنوں کے دور میں، یہ جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا، میں اس وقت امریکہ میں ہی تھی، ڈالس میں تھی. تو جو ہی میری واپسی ہوئی تو پھر ظاہر ہے سب لوگ بہت ہی پریشانی کی حالت میں تھے. تو میں نے کچھ حدیثیں جمع کر کے
پھر ان حدیثوں کو کلاس میں پڑھا دیا تھا تاکہ ہم سب قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم وہی کریں جو ہمیں بتایا گیا ہو، اس سے باہر میں نہیں ہے. تو اگر آپ پڑھ بھی چکے ہیں کلاس میں تو ان حدیثوں کو ایک دفعہ اور دیکھ لیں. چھوٹی سی بکلیٹ سی ہے، آپ لے کے لوگوں کو پڑھنے کو بھی دے سکتے ہیں کہ کیسے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. کتنا بھی آپ پریشان ہو، حل کیا ہے؟ نتیجہ ہے کچھ آپ کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں. تو اس وقت میں جو کرنا چاہیے وہ کرنا شروع کر دیں. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی 10 لوگوں کو نہیں جانتے پڑھنے والے تو الحمدللہ کراچی میں بھی اور یہاں بھی اور مختلف جگہوں پر آؤٹ ڈور سٹالز ہو رہے ہیں. جیسے کراچی میں ایک سٹال ہو رہا ہے تو اس میں روزانہ 20,000 لوگوں کے وہاں اس ایکسپو سینٹر میں آنے کی توقع ہے کہ وہ لوگ وزٹ کریں گے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ سب لوگوں کو دیتے جائیں، یعنی تقسیم کرتے جائیں کہ لوگ خود تو نہیں خرید کے پڑھیں گے، لیکن کسی کے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے شاید ایک آدھ حدیث ہی پڑھ لے. ہو سکتا ہے وہی چیز اس کی ضرورت کی ہو، کیونکہ اچانک بھی بعض اوقات کھولنے سے کوئی جواب انسان کو مل جاتا ہے. اور نہ بھی ہو تو کم از کم ہمارا فرض تو پورا ہو جاتا ہے نا. تو آپ اس میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے بہاف پر ایسے کراؤڈز میں کتابیں تقسیم کر دی جائیں. تو جو بھی اس میں شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو جائے. جی جب میں یہ کل پڑھی تھی اور بہت زیادہ مجھے اسٹرانگ ریئلائزیشن ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا آپ کے اوپر کرم ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہیں اور روٹین میں ہیں. جبکہ جو سفر ہے یہ کوئی انجوائمنٹ جیسے ہم لوگ لیتے ہیں نا، انجوائمنٹ نہیں ہے. آپ تکلیف میں جاتے ہو اور بہت سی چیزیں روٹین کی نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہوتے ہو. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ہالیڈیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ گھر میں ان کو بینیفیشل طریقے سے گزارا جائے، بس ہم لوگ سفر میں چلے جاتے ہیں اور پھر ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں اور وہ صحیح طرح انجوائے ہو بھی نہیں سکتا. تو مطلب ہم سفر کو انجوائمنٹ لیتے ہیں جبکہ یہ انجوائمنٹ نہیں ہے. بالکل. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ چند منٹ کی خاموشی کا جو ایک رواج بن گیا ہے، تو بیسیکلی ہم نے ان قوموں سے سیکھا ہے جن کے پاس استغفار ہے نہیں. تو ہمارے پاس تو کرنے کے لیے اس وقت ہوتا ہے کام کہ ہم خاموش کیوں ہیں. ہم تو ایک سیکنڈ بھی خاموش کیوں ہیں؟ ہم تو کیوں نہ ذکر کریں اللہ کا، یعنی بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کریں. لوگ تو اللہ سے بھی ناراض ہیں، جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس پر اپنے آپ سے ناراض نہیں ہیں. اور ایون بخشش کی دعا جن کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس جگہ کے اوپر اور سارا کچھ، ان کی بخشش کی دعا نہیں کر رہے ہوتے اور خاموشی. چلیے آگے چلتے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسافر کے لیے رخصتیں. نمبر 1 تیمم. پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے چہرے اور ہاتھوں پر ملنا تیمم کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد
تشكرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو تیمم کی رخصت سفر کی وجہ سے بھی ہے. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین. سنن نبی داؤد. پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ ملے، یعنی 10 سال بھی اگر پانی نہیں تو کیا ہے، تیمم کر سکتے ہو. اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں. اگر پانی مسافر کی پہنچ سے بہت دور ہو، یا مسافر کے پاس اتنا پانی ہو جو صرف اس کے پینے کے لیے کافی ہو. اب یہاں دیکھیے، غور کیجیے، کیا نمبر 1، پانی بہت دور ہو، پہنچ سے دور ہو، یعنی وہاں پہنچنا مشکل ہے، یا پانی تو ہے لیکن پینے ہی کے لیے کافی ہے، اس سے مزید کچھ نہیں کر سکتے، یا یہ اندیشہ ہو کہ پانی کی تلاش میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے گا، یا نماز فوت ہو جائے گی، یعنی پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں گم ہی نہ ہو جائے صحرا میں، یا پھر جب تک پانی تک پہنچے اور وضو کرے اس وقت تک نماز ہی چلی جائے، یا شدید سردی ہو کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کی صورت میں فوت ہونے کا اندیشہ ہو، یا ایسی بیماری ہو کہ پانی سے تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہو، یعنی جسم میں درد ہے اور یہ ڈر ہو کہ ٹھنڈے پانی سے اور درد زیادہ ہو جائے گی، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے. عذر کی حالت میں تیمم، وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے، یعنی ایک تیمم سے دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو غسل کی بھی ضرورت ہے اور وضو کی تو ہے ہی اس وقت، تو ایک دفعہ تیمم کرنے سے غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے. تیمم کا طریقہ. سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی نہیں ملا، تو اب میں کیا کروں؟ اس پر سیدنا عمار بن یاسر نے سیدنا عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی مگر میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا، یعنی پورا مٹی پر لیٹ گیا اور نماز پڑھ لی. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض فنفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ. صحیح البخاری. تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں ہاتھوں سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا. ٹھیک ہے. تیمم میں کتنا کرنا ہوتا ہے؟ یعنی ہاتھ زمین پہ ایک دفعہ مارنا بھی کافی، اگر 2 دفعہ مار لی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس مٹی کو چھونا مقصود ہے، رگڑ رگڑ کے مٹی گھسا گھسا کے اتارنا مقصود نہیں، یہ ہاتھوں سے چپکانا مقصود نہیں، بس سوکھی مٹی کے اوپر ہاتھ رکھنا مقصود ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو، بس دیٹس اٹ، اتنا سا تیمم. عذر برقرار رہنے کی صورت میں وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تیمم کر کے نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت میں ہی پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں اختیار ہے. یعنی آپ نے تیمم سے نماز پڑھی، اتنے میں پانی والا آ گیا، تو اب ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں. سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ 2 اشخاص نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر انہوں نے پانی پا لیا تو ایک نے وضو کیا اور اپنی نماز لوٹائی جبکہ دوسرے نے نہیں لوٹائی. پھر دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی، اصبت السنت، کیا کہا؟
اصبت السنۃ واجزأتک صلاتک، تو نے سنت کو پا لیا اور تیری پہلی نماز ہی تیرے لیے کافی ہے. دوسرے سے فرمایا اما انت فلک مثل سہم جمع، کہ تیرے لیے دگنا ثواب ہے، یعنی 2 نمازوں کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، کتنا پازیٹیو آنسر ہے دونوں کے لیے. اچھا ہم اگر ہو تو ہم کیا کریں؟ ایک کو کنڈیم کریں اور دوسرے کو صحیح قرار دیں. کل بھی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ جو دین میں بہت سے ڈفرنس آف اوپینین ہوتے ہیں، تو پھر اس میں سے کس کو صحیح سمجھے اور کس کو غلط سمجھے. صحیح اور غلط کی بات نہیں ہوتی، بہت دفعہ وہ راجح اور مرجوح کی ہوتی ہے، کہ ایک زیادہ بہتر رائے ہو سکتی ہے اور ایک اس سے نمبر 2 یعنی نمبر 1 اور نمبر 2 ہو سکتی. دوسرا یہ کہ ایز لانگ ایز وہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. ویسا یہ کہتا ہے نماز پڑھو، کہتا ہے نماز پڑھو ہی نہ، تو وہ اور بات ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی خوش کر دیا، جس نے جو بھی کیا دونوں نے فرض ادا کیا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں. ایک دفعہ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا نا، جیسے آپ نے سمجھا وضو ہے، بعد میں خیال ہے وہ نہیں وضو تو نہیں تھا، میں تو وضو سے نہیں تھی، تو اب کیا کروں اتنے میں نماز کا وقت جا رہا ہے. تو اب اگر شک کی حالت ہے تو جو پڑھ چکے وہ یقین پر انحصار کرے، اس کو شک کی وجہ سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کئی کیفیات ایسی ہوتی کہ جس میں انسان ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں. تو دونوں صورتوں سے جو بھی کریں ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم حرم پہ بیٹھے اور وضو چلا گیا، اور اگر وضو کرنے جائیں گے تو نماز نکل جائے گی، لیکن نماز کا وقت نہیں نکلے گا، اس لیے وضو کر لیں. تیمم نہیں، اگر یہ شروع ہو جائے تو پورا حرم ہی تیمم پہ آ جائے، کوئی بھی وضو نہیں کرے، کیونکہ وہاں بہرحال وضو ایک مشقت کا کام ہے، کافی چل کے جانا پڑتا ہے وضو کے لیے. صرف چلنا ہی نہیں پڑتا، سیڑھیاں اور وہ بھی اترنا پڑتا ہے، وہ تو لوگ رکھ کے چلتے ہیں. موضوع پر مسح، مسافر موضوع پر 3 دن رات تک مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ موزے وضو کے بعد پہنے ہوں. ٹھیک ہے، اگر وضو کے بعد موزے پہنے ہوں تو پھر مسافر 3 دن رات تک. سیدنا مغیرہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزے اتار دوں، یعنی وہ خود آگے بڑھ کے ان کے موزے اتارنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، یعنی وضو میں تھا جب پہنا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا. سیدنا شریح بن ہانی فرماتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا کہ کب تک مسح رہ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ابن ابی طالب سے پوچھو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، حالانکہ جواب خود بھی پتا تھا. تو ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلتا للمقیم، صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے. 1 دن رات کیا ہوتا ہے؟ 24 آورس. ٹھیک ہے، اس میں جو نمازیں آ گئی، اور 3 days 72 آورس. جوتوں سمیت نماز پڑھنا، کیونکہ کئی جگہ چوری ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. جوتوں سمیت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ پاک صاف ہوں. اگر گندگی اور غلاظت کا شبہ ہو تو ان کو اتار دینا چاہیے. ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ؟ قال نعم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں پڑھتے تھے. سفر میں اگر قبلے کا تعین نہ ہو سکے تو کسی بھی رخ پر نماز پڑھ لینا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف، اس جہاز میں مثلا، کیونکہ جو تو مسلم ممالک ایئر لائنز ہیں وہاں تو پھر بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے انٹرنل فلائٹس پہ مثلا پورے کا پورا نان مسلم سٹاف ہے اور اس میں سے نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو پوچھے بھی تو انہیں سمجھ نہیں آتی، الا یہ کہ آپ ڈائریکشن خود بتائیں کہ وہاں سے نارتھ ویسٹ ہے یا ایسٹ ہے یا ساؤتھ ہے، یہ کیا ہے، جو خود بھی اس وقت نہیں پتا ہوتا. سیدنا عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی.
ہم نے اندازے سے نماز پڑھی اور زمین پر نشان لگا لیے. جب سورج طلوع ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے قبلے کے سوا کسی اور طرف نماز پڑھی ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. یعنی جب نہ پتا ہو تو پھر کوئی پکڑ نہیں، پتا ہو تو جان بوجھ کے نہ کرے تو وہ اور بات ہے. ہمارے دین میں کتنی سہولت ہے، کتنی رخصت ہے، کتنی آسانی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب وسعت میں ہے ہی نہیں، اب پتا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سورج جب نکلا ہوتا ہے نا تو طلوع غروب سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف. سفر میں صرف فرض نماز پڑھنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان لا یسبح فی السفر قبلها ولا بعدها یعنی الفریضۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے. صرف فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں. یہ بات یہاں ہونی چاہیے. حفص ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما میری عیادت کرنے آئے. میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے کہا، میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سنتیں پڑھتے ہوں، اور اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. قصر نماز. سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر یعنی کم کرنا کہلاتا ہے. قصر کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا. فجر اور مغرب میں قصر نہیں. فجر اور مغرب میں قصر نہیں. سفر میں سنتیں اور نوافل معاف ہیں، مگر فجر کی سنتیں سفر میں بھی پڑھنا لازم ہے. تو فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں وتر بھی ہیں، بالکل وتر کی بھی بات یہاں لکھ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. بے شک کافر ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. کہ آج تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کیوں کریں؟ سیدنا عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا جس سے تمہیں تعجب ہوا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ. یہ صدقہ ہے، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے، بس اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی صحابہ کو بھی اس آیت سے یہ فکر ہوئی تھی، جیسے کہ ہر وہ شخص جو یہ آیت پڑھتا ہے ایک دفعہ اس کے دل میں ضرور جاتا ہے کہ ہے یہ صرف فتنے کے دور میں یا کسی جنگ میں یا کسی لڑائی کے سفر میں قصر ہے یا ہر سفر میں. تو اس کا جواب حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کا صدقہ ہے تو اسے قبول کرو. جی نہیں نفلیں، یہ سنت نہیں پڑھتے تھے. نہیں، لیکن سنت اور نفل میں فرق ہے. سنت اور نفل میں فرق ہے. سنت رواتبہ کی طرف اشارہ ہے، سنت مؤکدہ کی طرف. پھر جمع کیا کریں آپ، جی گھر پہنچ کے جمع کر لیں، یعنی جاتے ہی مغرب اور پھر عشاء پڑھ لیں اگر عشاء پڑھنی ہے، یا اگر آپ عشاء سے پہلے پہنچ گئی تو اترتے ہی مغرب پڑھ لیں. ہاں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ کہ شروع کرتے وقت آپ اپنا منہ ادھر کر لیا کریں اور پھر اس کے بعد واپس لوٹائیں کریں.
وضو کرنے کے بعد کسی بھی وقت پہن سکتے ہیں جب تک وہ وضو باقی ہے. یعنی مثلا وضو کے 1 گھنٹے بعد آپ نے موزے پہنے تو کوئی حرج نہیں، اگر پاکیزگی کی حالت میں آپ نے موزہ پہنا، اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر ان میں آپ مسح نہیں کر سکتے. واپسی تک قصر کرنا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سافر من المدینۃ لا يخاف الا اللہ عز وجل فصلى رکعتین حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا، آپ کو اللہ عز وجل کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھی، قصر نماز. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان سے سفر میں نماز کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من اہلہ لم یصلی الا رکعتین حتی یرجع الی اہلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس آنے تک 2 رکعت نماز قصر ہی پڑھتے تھے. مقیم کی ابتداء میں پوری نماز پڑھنا. مقیم کون ہوتا ہے؟ جو سفر نہ کر رہا ہو، جو قیام کی حالت میں ہو، یعنی اپنے گھر پر ہی ہو. اگر وہ جماعت کروا رہا ہے اور مسافر پیچھے پڑھ رہا ہے تو کیا مسافر 2 رکعت کے بعد اپنا سلام خود ہی پھیر لے گا؟ نہیں. کب پھیرے گا؟ جب امام پھیرے گا. ٹھیک. موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے تو میں نے کہا جب ہم آپ کے ساتھ ہوں تو 4 رکعتیں پڑھیں، اور جب اپنے خیموں میں لوٹیں تو 2 رکعتیں پڑھیں. تو انہوں نے کہا تلک سنت ابی القاسم، یعنی اتمام المسافر اذا اقتدى بالمقیم والا فالقصر. یہ ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ان کی سنت ہے. یعنی مقیم کی ابتدا میں مقتدی بننا، میں مسافر کا نماز پوری پڑھنا ورنہ قصر کرنا ہے. اکیلے پڑھیں تو قصر ہے، امام کے ساتھ پڑھیں تو پوری نماز ہوگی. نمازوں کو جمع کرنا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں نماز ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے. یعنی جب سواری پر ہوتے تھے، کیونکہ یہ لفظ کیا آ رہا ہے، علی ظہر سیر، چلتی سواری پر. پھر آپ کیا کرتے؟ جب اترتے اس وقت جمع کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. جمع تقدیم. تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے کرنا. ظہر کے وقت نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر اور مغرب کے وقت نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لینا. جمع تاخیر. عصر کے وقت نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر اور عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا، یہ جمع تاخیر ہوتا ہے. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر اسی وقت یعنی ظہر کے وقت میں ادا فرماتے، پھر سفر شروع کرتے. اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو عشاء کو جلدی کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے. ٹھیک. کیونکہ بعض اوقات انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ جب تک منزل پہ پہنچے گا اس کی حالت کیا ہوگی، کہ نماز پڑھنے کے قابل بھی ہوگا یا نہیں، تو پہلے ہی پڑھ لیں. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف 1 مرتبہ 2 نمازوں کو اکٹھا کیا تھا. اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ انہیں صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی خبر معلوم ہوئی. وہ عصر کی نماز کے بعد روانہ ہوئے اور سامان وہیں چھوڑ دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی. دوران سفر نماز مغرب کا وقت آ گیا. ان کے کسی ساتھی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوسرے نے کہا، کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے نے جب کہا تو فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعجل به السیر اخر هذه الصلاة حتى يجمع بین الصلاتین. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اگر آپ کو چلنے میں جلدی ہوتی تو اس نماز کو مؤخر کر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے. یعنی اگر منزل تک پہنچنا تقاضا کرتا ہے کہ جلدی پہنچے تو پھر راستے میں گاڑی روک کے نماز پڑھنے کے بجائے چلتے رہے جب تک کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں. اس وقت جی
جی، کیونکہ وہ نہ آپ روک سکتے ہیں اس کو، اور دونوں نمازوں کا وقت جا رہا ہے. دیکھیے سفر میں، گاڑی کی حالت میں، چاہے بس ہو، کار ہو، ٹرین ہو، سائیکل ہو، کچھ بھی ہو جس پہ آپ جا رہے ہیں، اگر اس کا کنٹرول آپ کے پاس ہے تو آپ جہاں مناسب سمجھیں روک لیں، اتریں، 2 نمازیں جمع تقدیم یا تاخیر کر کے پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں اور ظہر اور عصر دونوں ہی مثلاً جا رہی ہیں، یعنی آپ کو پتا ہے کہ ظہر سے پہلے ٹرین چلی ہے اور مغرب کے بعد جا کے وہ رکے گی، تو اب آپ کی دونوں نمازیں کیا ہوئی؟ فوت ہونے کا ڈر ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دونوں کے فرض ملا کر کسی ایک وقت میں پڑھ لیں گے، ٹرین کے اندر ہی. کس طرف منہ کر کے؟ میکسیمم قبلے کی طرف رخ کریں گے. اگر نہیں کوئی بھی صورت، بہت رش ہے گاڑی میں، تو اس صورت میں پھر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کر کے پڑھ لیں گے. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ تیمم میں تو کچھ شرائط ہیں کہ پانی نہیں ہے یا بیمار ہے یا پانی ہے تو بہت دور ہے، تو موزے پہن کے مسح کرنے میں بھی ایسی کوئی چیز ہے، کوئی وجہ ہے؟ اس میں کوئی بھی عذر، کوئی بھی وجہ نہیں. مثلاً گرمیوں میں بھی، گرمیوں کے موسم میں اگر آپ کو جراب پہننے کی عادت ہے، کچھ لوگ پہنتے ہیں نا، مثلاً فوجی ہر موسم میں پہنتے ہیں، ان کو چپل پہننے کی اجازت نہیں ہے، تو گرمیوں کے دنوں میں بھی اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو مسح کیا جا سکتا ہے. موزوں کے مسح کے لیے کسی قسم کے عذر کی کوئی ضرورت نہیں کہ عذر کو ہونا. موزوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہوں، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں اور سکن کو کور کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے. یہ 2 بنیادی شرائط. سی تھرو ہو کوئی حرج نہیں، بعض اوقات اسٹرڈی مٹیریل ہوتا ہے لیکن وہ سی تھرو ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی، یہ جو آخری حدیث ہے کہ گاڑی کا کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے اور منزل پہ جلدی پہنچنا ہے. کوئی فوت ہو گیا، اس کے جنازہ جا رہا ہے مثلا، اور اگر آپ نمازوں کے لیے راستے میں رک گئے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا کام خراب ہو جائے گا. 3 نہیں، کوئی بھی اکٹھی ہوتی، صرف 2 اکٹھی ہوتی ہیں. کون سی قضا ہوگی؟ نہیں، عصر کو آپ ظہر کے ساتھ پڑھ کے چلتے، ٹھیک ہے. اگر اتنا سفر ہے یا پھر رستے میں ہی آپ کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ دونوں اکٹھی کرنے کے لیے یا تقدیم میں یا تاخیر میں، ٹھیک ہے. مغرب کی خیر ہے وہ عشاء کے ساتھ جا کے پڑھ لیں. ہاں، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ عشاء بھی نکل جائے گی تو پھر راستے میں روک کے مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پھر جائیں. نہیں، ناپاک جرابوں پہ تو مسح نہیں ہوتا. مثلاً ان پہ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے تو اس پہ مسح نہیں ہو سکتا پھر. جی جی، ایسا ہو سکتا ہے بالکل. یعنی گاڑی میں پڑھنے کے بجائے جو ہی آپ گھر پہنچے تو اس وقت اتر کے پڑھ لیں. اگر عشاء ہو چکی تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پڑھتے تھے یعنی سفر میں، اور اگر آپ 3 دن کے لیے وہاں پر ہیں یا کم عرصے کے لیے ہیں، سفر میں ہیں، نہ پڑھے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ مزید نوافل پڑھنے سے اور اس سے منع کیا گیا ہو. پڑھتے رہے آپ جتنی مرضی نوافل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل تو بہت پڑھے ہیں سفر میں، تو آپ جتنے چاہیں وہاں نفلیں پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں. پیچھے واپسی تک قصر کرنا، اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک واپس سہل میں نہ آ جاتے قصر کرتے رہتے. اب جیسے ہم مثلا لاہور سے آتے ہیں تو عشاء کی نماز ہے، تو کیا وہ گھر میں آ کے اس کو بھی قصر کریں گے؟ نہیں، گھر میں نہیں کرنی، سفر میں. مثلاً آپ یہاں سے چکری تک پہنچ گئے جی، ٹھیک ہے، اور چکری کا فاصلہ اسلام آباد سے بہت تھوڑا ہے، تو بھی آپ قصر پڑھیں گے وہاں. ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اسلام آباد انٹر ہو گئے اور گھر کے قریب پہنچ گئے تو پھر آپ پوری پڑھیں. استاذہ یہاں پر الفاظ ہے نا کہ واپس آنے تک، واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شہر پہنچنے تک، ٹھیک، شہر پہنچنے تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ جس طرح فجر کی نماز ہے، ہم لوگ جب منڈے مارننگ کو آتے ہیں تو ادھر سے 3 o'clock نکلتے ہیں، اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو 8 o'clock ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز بیچ میں آ جائے اور اگر بس نہ رک سکے تو اس کیس میں کیا؟ اس صورت میں پھر آپ بس کے اندر ہی جہاں بیٹھے ہیں وہیں پڑھ لیں. جزاک اللہ. کیونکہ اب نماز قضا نہیں ہو سکتی، اب تو آپ اسی حال میں پڑھیں گے جس میں بھی ہے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نا صلاۃ الخوف، کہ پیدل بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں.
ظہر کے وقت میں نکل رہے ہیں اور آگے آپ کو پتا ہے کہ عصر جو ہے وہ سفر میں آئے گی اور اس کے قضا ہونے کا ڈر ہے، تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ کے نکلے تو وہ اس میں قصر وغیرہ تو کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، قصر نہیں، لیکن جمع ہو جائے گی نا، جمع ہو جائے جی. یعنی جیسے آپ ہاسٹل سے نکل رہے ہیں تو ظہر کے ساتھ عصر کی 4 رکعتیں بھی پڑھ کے پھر آپ نکلے. عصر کی 2 نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا. ہاں جی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جب ہم دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں، لیٹ سے اگر ہم 3 دن کے لیے ہم نے رہنا ہے تو وہاں ہم قصر کریں گے، تو کیا جمع بھی کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، یا جمع کرنے کی پھر کوئی کنڈیشن ہوگی؟ اگر آپ راستوں میں ہو تو جمع کر لیں، گھر پر ہو تو اپنے ٹائم پر پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ڈیز کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور مختلف آراء آئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ گھر میں سفر نہیں ہے اور باہر جتنے بھی دن آپ ہیں وہ سفر ہے. ہاں، اس لیے کہ انسان سفر ہی میں ہے، گھر ہی گھر ہوتا ہے، باہر گھر نہیں ہوتا. جی، یہ اب آپ کا گھر ہو گیا ہے کیونکہ آپ ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں اسٹیشنڈ ہے. یو آر اسٹیشنڈ ہیئر اینڈ وین یو گو ہوم یو کین پرے قصر. جی، وہاں قصر کر سکتے ہیں. جی، موزے پہنے پھر اتار دیے پھر وہ دوبارہ پہن لیے. اگر یہ سب کچھ وضو کی حالت میں ہی ہوا تو کوئی بات نہیں، اور اگر بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو دوبارہ پاؤں دھونے پڑے. ایز لانگ ایز مثلاً آپ نہائے دھوئے، وضو کیا، موزے پہن لیے، اور اب آپ وضو میں ہی ہیں، آپ نے ایک نماز بھی پڑھ لی اور آپ وضو میں ہی ہیں کہ آپ پاؤں پہ مساج کرنا چاہتے ہیں، بس آپ نے موزے اتار لیے، کریم لگانی ہے، جو مجھے خیال آ گیا کہ پاؤں بہت ڈرائی ہو رہے ہیں، کچھ لگا لوں میں. آپ نے موزے اتارے، پاؤں کو کچھ لگایا، اس کے بعد پھر موزے پہنے. اگر آپ اسی پہلے والے وضو میں تھے تو کچھ حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو بیچ میں وضو نہیں رہا تو پھر دوبارہ. ہاں ہاں، نہیں، اللہ اکبر. حالانکہ آپ اتار کے سکھا کے دوسری جراب بھی پہن سکتے. یہ بھی آپ یاد رکھیے، آپ وضو میں ہیں، آپ نے ایک جراب پہنی، وہ گیلی ہو گئی، اب کیا ہوا کہ آپ کو جراب بدلنی پڑ گئی. اگر وضو کنٹینیو کر رہا ہے تو آپ اس کو اتار کے دوسری پہن لیں اور اگلی نماز میں اس پر آپ مسح کر لیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اوکے. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے فقہ پڑھانی چاہیے، پھر مجھے بہت سوال آیا کریں گے، ادروائز آپ لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں. اب سب کے کان کھڑے ہو گئے. پھر نماز اندر ہی پڑھ لیں، اندر ہی پڑھ لیں، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے جب تک گھر پہنچے قضا ہو جائے گی. جی، بعض اوقات ٹریفک جام مل جاتا ہے آپ کو، 2-3 گھنٹے ٹریفک، آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا اور آپ وضو سے بھی نہیں ہے اور وہاں اتر کے کہیں وضو کر بھی نہیں سکتے. شیشہ کھولیں، گاڑی کے باہر جو مٹی لگی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ ماریں اور ادھر ہی نماز شروع کر دیں. جی، Who gave you? Thank you. Say thank you and give it back. بچے خراب ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے والدین کسی سے بھی کچھ نہیں لینے دیتے تھے. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو میرے والد کے بہت جاننے والے دوست احباب رشتے دار آتے تھے تو انہوں نے اندر لے جانے سے پہلے سمجھا کے جاتے تھے کوئی انکل کچھ بھی دے، کسی سے کچھ نہیں لینا، نہ روپیہ لینا ہے، نہ ٹافی لینی ہے، نہ کوئی چیز نہیں لینی. اور یہ سبق اتنا یاد ہے کہ، اور میں آگے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کو ٹوائے کے بہانے، گفٹ کے بہانے یہ کچھ ان کو ابیوز کر سکتے ہیں. اور شاباش، گڈ گرل، واپس ہو گئے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ عادت بھی پڑ جاتی ہے، اور جب وہ آتے ہیں وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کس آنٹی کے پاس بیگ ہے اور وہ کھلے گا کب اور اس میں سے ٹافی میرے لیے کب نکلے گی. اٹینشن سیکنگ ہیبٹس پڑ جاتی ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں پڑنی چاہیے. جی، پھر بچے پوچھنے لگتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں. چلیے
جی ایکچولی یہ تو ہمارا روز کا مسئلہ ہو گیا نا، ہم رش میں پھنس جاتے ہیں. تو روٹین میں بھی اگر ہم 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، اگر پھنس جائیں تو پڑھیں گے پوری نماز. اگر اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، یعنی دیر از نو الٹرنیٹ. جی آپ کو کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں ٹریفک جام ہو جائے، تو آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں. پھر کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، ریلیکس رہیں، اپنا ذکر کرتے رہیں. جب اتریں گھر جائیں اپنی نماز. لیکن استاد جیسے یہاں سے جاتے ہیں نا کئی دفعہ، تو اثر میں بھی کئی دفعہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اثر پھر یہ ہے کہ رستے میں ہی پڑھنے کے. اچھا اگر وقت داخل ہو گیا تو پڑھ کے نکلیں. اگر وقت داخل نہیں ہوا اور چل پڑے اور راستے میں جا رہی ہے تو پھر آپ جہاں ہیں وہیں پڑھیں گے. اچھا استاد جب ہم پنڈی کی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں تو مغرب ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے. جب آپ مجبور ہیں کہ آپ قبلے کی طرف گاڑی کر ہی نہیں سکتے تو پھر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پہ عمل کریں. ایک اور سوال، وتر نہیں پڑھے رات کو ہم نے کہ صبح تہجد پڑھنی تھی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی اذان ہو گئی، اب وتر پڑھ کے فجر شروع کریں، اب وتر کیسے پڑھیں گے؟ یعنی کہ آپ سنت پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ لیں. جی استاذہ، 9 عرفات کو عرفات سے جب مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں تو مغرب کی نماز حاجیوں نے مزدلفہ جا کے پڑھنی ہوتی ہے. اب وہ اتنا ٹریفک جیم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدھی رات سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے. اس وقت وہ کیا کریں حاجی؟ کیونکہ ہم لوگ وہ پھر بس میں ہی پڑھیں گے، کیونکہ اترنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہوتا. وہ رینگ رہی ہوتی ہیں بسیں، آپ کہیں نہیں اتر سکتے اور نہ کوئی بس روک سکتا ہے وہاں، کیونکہ ٹریفک جام ہو جائے گی. تو پھر بس میں ہی پڑھیں گے. اور اس کے لیے تیمم کی مٹی ساتھ رکھ ہی لینی چاہیے، کیونکہ وہ بسوں کے شیشے نیچے نہیں اترتے. جی ہمارا اکثر جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے وہ 11-12 بجے تک سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے درمیان میں ظہر بھی آتی ہے اور عصر بھی آتی ہے، تو ان کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ جی تو پھر راستے میں روکیں، پھر روکیں تاکہ ظہر عصر دونوں پڑھ سکیں. آگے ہیں کہ I don't think so کوئی بھی نماز مس ہو سکتی ہے. اگر تو گھر سے سفر شروع کرتے وقت نماز داخل ہو گئی ہے تو دونوں نمازیں پڑھ کے نکلیں. اور یاد رکھیے عصر اور مغرب نہیں جمع ہو سکتے، ظہر اور عصر جمع ہوں گے، مغرب اور عشاء جمع ہوگی. اور اگر ٹائم داخل نہیں ہوا تو جب ٹائم داخل ہو جائے تو آپ گاڑی روک لیں. اور اگر کوئی صورت ہی نہیں گاڑی روکنے کی کہیں، بعض اوقات ایسی پتلی سڑکیں ہوتی ہیں اور کھائیاں ہوتی ہیں ساتھ اور راستہ بھی تنگ ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے یا رات ہو گئی ہے، تو اس صورت میں پھر گاڑی کے اندر ہی پڑے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیج 37 آخری پیراگراف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سفر میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو. مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو. جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھا تب اذان کہی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ. بے شک گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. یعنی خصوصاً جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور ہر طرف دوپہر تپ رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں دھوپ میں ہی کھڑے نہ ہو جاؤ. اس بات کو شاید آپ اس وقت سردی کے موسم میں ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر نہ محسوس کر سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مدینہ کی وہ نماز، جب ایک دفعہ ظہر کی نماز کے وقت مجھے اندر جگہ نہیں ملی. اب تو مسجد بہت بڑی ہو گئی، اب بھی سب کو اندر نہیں ملتی، تو باہر نماز پڑھنا پڑی. اور میں نے جو ہی جوتے اتار کے، کیونکہ صف وغیرہ پراپر نہیں تھی، ہم نے شاید کوئی ایسے پلاسٹک کا کچھ بچھا دیا نیچے، جو ہی میں نے جوتے اتارے میرے پاؤں جلنے لگے تو فٹافٹ میں نے دوبارہ جوتے پہنے اور شکر ادا کیا کہ جوتوں میں بھی نماز ہو جاتی ہے. یعنی سر پہ تو دھوپ پڑ ہی رہی تھی، لیکن یہ کہ پاؤں کے نیچے صحیح انتظام نہیں تھا اور سجدہ کرنا بھی انتہائی مشکل تھا. تو ایسی صورت میں ہمارا دین جو ہے وہ صرف کسی ایک وقت کے لیے نہیں، کسی ایک خاص جگہ کے لیے نہیں، کسی ایک موسم کے لیے نہیں. صرف گھر میں رہتے ہوئے ہم مسلمان نہیں، بلکہ جب ہم گھر سے باہر ہوں، جب ہم سفر میں ہوں، تو اس وقت بھی ہمیں مسلمان بن کے جینا.
اور نماز کے بارے میں تو ابھی آپ نے سن ہی لیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے تو گویا کفر کرتا ہے، اور جب کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص کچھ نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا، تو جو نہیں پڑھتا اس سے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں جو انسان نے پڑھی ہوتی۔ یعنی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جیسے غیبت وغیرہ کے بارے میں تو ہم بہت سنتے ہیں کہ اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن نماز قضا کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چونکہ ہر جگہ مسلمان بن کے رہنا ہے، گھر میں بھی اور باہر بھی، تو جب ہم سفر میں ہوں تو پھر اس وقت ہمیں سہولتیں دی گئی ہیں، نمازیں جمع کرنے کی، نماز ذرا ڈیلے کر کے پڑھنے کی، ٹھنڈا کر کے پڑھنے کی، سواری کے اوپر پڑھنے کی، اور قبلہ رخ ہو سکے تو ٹھیک، اگر پتہ ہی نہیں چل رہا قبلے کا تو جدھر بھی منہ آئے پھر ادھر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ سفر میں بارش ہونے پر باجماعت نماز کی رخصت۔ سیدنا جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے تو راستے میں بارش ہونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ، تم میں سے جو شخص اپنے خیمے میں نماز پڑھنا چاہے وہ وہی نماز پڑھ لے۔ تم میں سے جو شخص اپنے خیمے میں پڑھنا چاہے وہیں پڑھ لے، یعنی سب اکٹھے نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کو پکی سڑکیں نہیں تھی، بارش ہونے کا مطلب یہ کہ ہر جگہ کیچڑ ہو گیا، اور لوگوں کو زحمت نہیں دی گئی کہ وہ پھسلن میں اور کیچڑ میں اور پانی میں اپنی جگہوں کو جہاں وہ تھوڑے امن میں ہیں وہاں سے نکل کر جماعت کے لیے آئیں، تو آسانی کر دی گئی۔ نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی زجنان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز کا اعلان کیا، پھر یہ منادی کر دی کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوران سفر سردی کی راتوں میں یا بارش والی راتوں میں منادی کو حکم دیتے تو وہ نماز کا اعلان کر دیتا، پھر اعلان کرتا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھو۔ اور پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ پہ ویڈیو کلپ بہت زیادہ بھیجا جا رہا تھا جس میں مدینہ میں اسی طرح بارش ہوئی اور پھر مؤذن نے اذان کے اندر یہ الفاظ ایڈ کر لی، تو وہ کسی نے ریکارڈ کر لیا اور پھر وہ ہر ایک کو فارورڈ بھی کیا، اس میں جیسے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور پھر اس کے بعد صلو فی رحالکم کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو یہ سنت بھی کبھی کبھی تازہ کرنی چاہیے۔ نماز جمعہ کی رخصت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی مسافر جمعۃ، مسافر پر جمعہ فرض نہیں، یعنی وہ ظہر کی نماز ادا کر لے۔ کشتی اور جہاز میں نماز۔ مسافر کے لیے کشتی اور جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ جابر اور ابو سعید نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور امام حسن نے کہا قائما ما لم تشق علی اصحابک تدور معها والا فقاعدا، صحیح بخاری۔ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب تک کہ اس سے تمہارے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کھڑے ہو کے پڑھ رہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور تم دھڑام سے ان کے اوپر گرو، اور کشتی کے رخ کے ساتھ تم بھی گھومتے جاؤ ورنہ بیٹھ کر نماز پڑھو، یعنی جدھر جدھر کشتی جا رہی ہے تم بھی اسی طرح منہ رکھو، یہ نہیں کہ وہ قبلہ دوسری طرف اور کشتی ادھر جا رہی ہو تم مڑتے جاؤ اور مڑتے جاؤ اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو۔ جہاز کا حکم بھی کشتی والا ہے، اگر قیام ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر ہی اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی، کیونکہ جہاز کی سیٹوں میں عام طور پر بیچ میں فاصلہ کم ہوتا ہے کہ جس میں رکوع کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح قیام چونکہ نماز کا رکن ہے، اس کو کسی حقیقی عذر کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا، یعنی واقعی کوئی ریزن ہونی چاہیے، ویلڈ ریزن۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، مگر حقیقی عذر کی بنا پر یہ رکن بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت۔ مسافر کو اسلام نے روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، جب وہ واپس گھر آ جائے تو قضا کر لے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹا سا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، ہم افطار کر لیں گے، لیکن کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیسی سچویشن ہو جائے۔ ایک دفعہ ہم ٹرکی میں تھے تو اسی طرح روزہ شروع ہوا، ہم ٹرین میں تھے، ساتھ کچھ کھانا پینا لے کے چلے ہوئے تھے تو ہم نے کھانا کھا لی، لیکن وہ سفر کافی گھنٹوں کا تھا۔ جب اترے تو ہم شدید تھک چکے تھے، جب ہوٹل میں جا کے سوئے عصر کا وقت تھا تو عشاء بھی گزر چکی تھی جب آنکھ کھلی، یعنی ہوش ہی نہیں رہی بالکل۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس وقت کچھ کھانے کی چیز بھی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو سارے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، کھانا مل جاتا ہے، لیکن جب وہ سارا وقت گزر جاتا ہے اور لوگ تراویحوں کے لیے نکلتے ہیں تو بعض اوقات دکانیں وغیرہ اور چیزیں بھی بند کر کے اور ہر چیز سمیٹ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان کے لیے مزید مشقت ہو سکتی ہے، اور جس کام سے آپ گئے ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا، تو اس میں جب رخصت دی گئی تو رخصت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنے ہوئے چند دن ہیں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ سفر میں روزہ رکھنے سے مسافر کو مشقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزے میں دوران سفر تکلیف ہو تو افطار بہتر ہے۔ سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھنے کی اپنے اندر قوت پاتا ہوں، اگر میں روزہ رکھوں تو کیا کچھ گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہی رخصت من اللہ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، تو جس نے اس کو لیا اچھی بات ہے، یعنی کوئی اس کے اوپر تان نہ کرے اور اس کو برا نہ سمجھے کہ یہ کیا اتنا آسان روزہ تھا پھر بھی نہیں رکھا، اور جس نے چاہا کہ روزہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی اس نے نافرمانی نہیں کی، یعنی وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے اگر ابھی چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد رکھنا بہت مشکل ہے اور ابھی میرے میں رکھنے کی استطاعت ہے، اور ویسے بھی کوئی ایسے مشکل بظاہر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بعض اوقات آپ سفر کر کے گھر میں جا کے قیام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں جاتے ہیں یا کسی رشتہ دار وغیرہ کے گھر میں، تو اس صورت میں مشکل نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو نہ رکھو۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا تعب علی من صام فی السفر ولا علی من افطر، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر وافطر، مسند احمد۔ سفر میں جو شخص روزہ رکھے یا جو شخص روزہ نہ رکھے کسی کو عیب نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرۃ مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ ہم 16 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، نہ روزہ دار نے بے روزہ دار پر اعتراض کیا اور نہ بے روزہ دار نے روزہ دار پر اعتراض کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں، یعنی کہ مختلف امور کے سر انجام دینے میں، ایون فرائض کے اندر بھی بعض اوقات ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے، تو ایسے میں ٹالرنس ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے انسان کسی کو کچھ نہ کہے بلکہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، یعنی دل میں بھی کسی کو حقیر نہ جانے، کیونکہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ انہیں جو روزہ نہیں رکھ رہا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ غلط کار ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ دیکھی کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا تھا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ایک روزہ دار ہے، آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ جب رخصت دی اللہ نے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی نیکی ہے۔ سفر میں رکھا ہوا روزہ افطار کرنے کی گنجائش، اگر سفر میں روزہ رکھ لیا ہو اور اسے پورا کرنا بہت مشکل ہو تو روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ جی، فرض روزہ بھی کھولا جا سکتا ہے، یعنی اگر جان کے لالے پڑے ہو یا انسان کی حالت غیر ہونے لگی، کہ خصوصاً وہ لوگ جو کسی مرض کا شکار ہو، مثلا اگر شوگر لو ہو جاتی ہے یا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یا تو زندگی بھی رسک پہ آ سکتی ہے بعض اوقات، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اگر سفر میں روزہ رکھ لیا ہو اور اسے پورا کرنا بہت مشکل ہو تو روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو الٹ پلٹ ہو رہا تھا، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ دار ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اما یکفیک فی سبیل اللہ ومع رسول اللہ حتی تصوم، کیا تجھے یہ نیک عمل کافی نہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے کہ تو نے روزے رکھنا بھی شروع کر دیے؟ یعنی یہ نیکیاں کم تھی کہ ایک اور نیکی بھی شروع کر دی۔ تو بعض اوقات انسان ایک نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو جتنی ہمت استطاعت ہو اتنا ہی اپنے اوپر بوجھ لا دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حرص تو انسان کی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، لیکن بعض اوقات اپنی جان ساتھ نہیں دیتی، تو پھر اس کو بھی سامنے رکھ کے اپنے حالات کو انسان کو کام شروع کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی ایک نہر کے پاس سے گزرے،
آپ خچر پر سوار تھے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور پیدل چلنے والے لوگ بہت زیادہ تھے. آپ نے فرمایا اشربو، پی لو. وہ آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا اشربو فإنی ایسرکم، پی لو، میں تم میں سب سے زیادہ قوت والا ہوں. انہوں نے پھر آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. آپ نے اپنا پہلو بدلا اور پانی پیا، پھر لوگوں نے بھی پانی پی لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل کی زبان، اصل میں جب انسان کسی نیکی کا کوئی کام شروع کر لیتا ہے نا تو اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر نماز میں بچے کو اٹھانے کی رخصت، آپ چاہتے خشوع و خضوع سے نماز ہو اور بچہ رو لے، اچھا رو لے تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، حالانکہ اجازت ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے بہلا لیں اور ساتھ اپنی نماز ادا کریں. یا بعض اوقات کوئی دروازہ ناک کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں نماز کی حالت میں انسان جا کے تھوڑا سا چند قدم آگے پیچھے ہو کے اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا. لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم کام چھوڑ دیں گے سرے سے، لیکن رخصت کے ساتھ کرنا نہیں چاہیں گے. یعنی رخصت کو ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے وہ اس عمل کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یعنی یوں لگتا ہے جیسے غلط کر رہے ہیں. جیسے سفر میں اکثر لوگ قصر کرتے ہوئے بڑا برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کمی کر رہے ہیں، ہمارے اجر میں کمی ہو رہی، حالانکہ اجر میں کمی نہیں ہوتی. جی ہاں، یعنی احسان کے درجے میں کرنا چاہیے جتنا انسان کے اندر وسعت استطاعت ہو. جی، جیسے جرابوں پر مسا ہے، اکثر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتے ہیں پاؤں دھو دھو کے ٹھنڈ میں، لیکن جراب پہ مسا کرنے سے ان کو لگتا نماز ہی نہیں ہوئی. یہ صرف سوچ کی بات ہوتی. اسی طرح تیمم کرنا، جی مہمان آ جائے تو نفلی روزہ بھی نہیں کھولتے ان کا ساتھ دینے کے لیے. تو یہ پھر دین میں کیا ہو جاتا ہے؟ شدت پسندی ہو جاتی ہے. جب رخصت سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا، اور پھر اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ اس وقت رخصت کی طرف جانا بہتر ہے یا عزیمت کی طرف جانا بہتر ہے. تو جو چیز بڑے فائدے کی اسے کر لینا چاہیے. بعض اوقات ہم ایک چھوٹی نیکی کی خاطر ایک بڑی نیکی گنوا دیتے ہیں. تو یہ سب حکمت سے انسان کو پتہ چلتا ہے. اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے. جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم رخصتوں کو بھی قبول کریں جس طرح اس کو پسند ہے کہ ہم عزیمتوں کو قبول کریں. نفلی روزے، کوئی شخص مستقل طور پر بعض نفلی روزے رکھنے کا عادی ہو تو سفر میں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کی صحت اجازت دیتی ہو اور روزے سے دیگر فرائض متاثر نہ ہوتے ہوں. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البید فی حضر ولا سفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں ایام 20، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے نہیں چھوڑتے تھے. سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ایام آئے اور کب چلے گئے. بوجہ سفر عبادت کی کمی کو بعد میں پورا کرنا. سیدنا انس سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان مقیما اعتکف العشر الاواخر من رمضان واذا سافر اعتکف من العام المقبل 20. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوتے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، اور اگر ان دونوں سفر پر ہوتے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کرتے. یعنی چھوٹی نیکی کسی اور وقت میں پوری کی جا سکتی ہے. مسافر کے لیے رات کو باتیں کرنے کی اجازت. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ثمر الا لمصل او مسافر. صرف نمازی اور مسافر لوگ رات کو عشاء کے نماز کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں، ورنہ سو جانا چاہیے تاکہ صبح جلد اٹھ کے تہجد پڑھ سکے، کیونکہ وہ بڑی نیکی ہے باتیں کرنے سے، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے مناجات کرنا. جسے نماز پڑھنے والے نماز مسجد میں پڑھی اور اس کے بعد بات کرنا، یا نماز کا انتظار کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی بعض لوگ دیر سے عشاء پڑھتے ہیں نا. ان کا سوال ہے سفر کے علاوہ بھی کیا ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھنڈی کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاخیر کر کے نہیں. ٹھیک ہے، تاخیر جو ہے وہ درست نہیں. جیسے آج کل 2:45 پہ اثر ہو جاتی ہے، تو اگر آپ 2 بجے ظہر پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچیے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بہت ہی لیٹ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک جی. اسکارف پہ مسا نہیں ہو سکتا، اسکارف پر مسا نہیں ہوتا، صرف امامہ. کیونکہ امامہ جو ہوتا ہے اس کے بہت بل ہوتے ہیں، اس کو پہننا بہت مشکل. اسکارف کو کیا مشکل ہے، ایک دفعہ ایسے کرو اتر جائے گا، اور کچھ نہیں. اگر نہیں بھی اتارنا چاہتے تو آپ یوں کر کے اندر کر کے اس کو دوبارہ پہن سکتے ہیں.
یہ میں نے ڈیزائن خود بنایا تھا جلد از جلد اسکارف پہننے اور اتارنے کے لیے، تاکہ وہ بہت سارے بل دینے ہی نہ پڑے اور پنیں لگانی نہ پڑے. زندگی بہت قیمتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بل پہ بل دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں پھر بال بھی اپنے سنت کے خلاف اونچے کرنے پڑتے ہیں، جس کے ممانعت آئی ہے اور کتنی بڑی ایک طرح سے قرض ہے کہ شیطان کی بیٹھک اس کو بتایا گیا. تو جب ہم کوئی ایک چیز غلط کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ کئی اور غلط چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اگر ہمیں اپنی زندگی کی قیمت پتہ چل جائے نا، تو ہم اس کو ان حقیر چیزوں کے پیچھے نہ لگائیں، ان پہ نہ ضائع کریں. اشارے سے نماز، جیسے اگر آپ بیٹھے ہیں، مثلا میں یہ اس وقت سمجھو کہ میں جہاز میں بیٹھی ہوں، تو یہ جہاز کی سیٹ ہے، تو اس میں رکوع کے لیے کم جھکنا، پھر پیچھے، پھر سجدے کے لیے اور زیادہ جھکنا. کسی اور چیز کے اوپر سر ٹکانے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ سامنے کی سیٹ آپ کے منہ پہ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ سر لگے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس نیت سے سر نہ لگائیں کہ میں اس پہ سجدہ کر رہی ہوں، اور باقی سلام. بس یہ اشارہ ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جیسے کینیڈا کی فلائٹ 14 گھنٹے کی ہوتی ہے پاکستان آتے آتے. بس ہو، جہاز ہو، کوئی بھی ہو، اس میں جب بیچ میں رکے نا، بس رکتی ہے، یہ یاد رکھیے. نہیں، کٹھی آخر میں نہیں کریں گے. ظہر اور عصر بیٹھے بیٹھے وہیں پر ہی مٹی سے تیمم کر کے بس کے اندر ہی، اور مغرب اور عشاء اگر آپ عشاء میں ان ٹائم پہنچ جائیں تو، اگر ان ٹائم نہیں ہو، ڈیلے ہو تو پھر اور بات ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، الحمدللہ ہماری کلاس جو ہے، آج کا جو سیشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اور کیسی لگی آپ کو آج کی کلاس، آج کا سیشن استاذہ کے ساتھ؟ اور کتنی باتیں ایسی تھی سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی جو کہ ہمیں نہیں معلوم تھی، اور اگر معلوم بھی تھی کسی زمانے میں تو وہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسان کو بھول بھی جاتی ہے، تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا گرد پڑ جاتی ہے. تو الحمدللہ آج سارا ہم نے ریوائز کر لی ہے. اگر اب جیسے سیزن ہے ہمارا، پاکستان، انڈیا یا ورسیز لوگ سفر کرتے ہیں، اگر نہیں بھی کرتے ورسیز تو اپنے آسٹریلیا کے اندر ہم کہیں نہ کہیں جا ہی رہے ہوتے ہیں. تو جیسے سڈنی جا رہے ہیں یا پھر میلبرن جا رہے ہیں، ایڈیلیڈ جا رہے ہیں، کدھر بھی جا رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری انشاءاللہ ساری حدیثیں اور ساری رخصتیں جو ہے نا ہماری کام آئیں گی انشاءاللہ. اور بڑی خوبصورت بات میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے لیے کتنی، ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر موقع پہ ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے. اور چونکہ سفر جو ہے نا ہماری زندگی کا ایک لازم حصہ ہے، کہیں نہ کہیں زندگی میں ہمیں سفر کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں کتنی خوبصورت جو ہے نا سہولتیں اور ریمائنڈرز ہمیں ملی ہے. اور ان ساری باتوں کے اوپر اگر ہم عمل کریں نا، آپ کو تب فرق پڑے گا اس کا جب آپ کریں گے اس کو. کیونکہ جیسے استاذہ نے بھی بتایا نا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہم میں سے رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، فائدہ بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. لیکن جب ہم رخصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں اور نماز کو قصر کر کے پڑھتے ہیں، تو اس سے اتنا آرام اور سکون مل جاتا ہے کہ دل میں یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ میری نماز چلی گئی ہے یا قضا ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ قصر کر کے پڑھتے ہیں تو وہ ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے کہ دل کو سکون، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کتنی زیادہ بے سکونی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جو ہے نا وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے انشاءاللہ. چھوٹا سا آپ لوگوں نے کوئی بات بتانی ہے کچھ؟ اگر آپ کے سیشن میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا، کون سی بات مطلب سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگی، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مائک کا تھوڑا سے خوف ہے، مائک کا یا پرابلم ہے، تو آپ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، جی ایسے مائک پہ بتا دیتے شکریہ. زیادہ. جی جی، السلام وعلیکم علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، مجھے جیسے اتنی اچھی ایک بات پتہ چلی نا، میں جب بھی جیسے وضو کرتی تھی نا، جیسے صبح جاب کے لیے جانا ہے تو نماز کے بعد وضو کر کے، نماز کے لیے وضو کیا، ساتھ ہی ساکس پہن لی نا، تو کبھی جیسے ہونا نا کہ کوئی نماز پڑھنے لگے یا کوئی کام کیا، تو وہ اتنا وہم سا دل میں آتا تھا نا کہ فوراً نماز کہ جیسے وضو کیا اور فوراً کیونکہ میں نے ساکس نہیں پہنی تو ایک کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں شاید اسی وقت پہنتے ہیں وضو کر کے. تھوڑا سا ٹائم گزر گیا تو مجھے لگنا کہ اب نہیں اس کو پہن سکتے نا، تو وہ کلیئر ہو گیا. تو اتنا اچھا لگا نا کہ جیسے وضو ہے، چاہے
1 घंटा भी गुजर गया तो आप सॉक्स पहन सकते हो ना तयम्मुम बाद में उसके ऊपर मसा करने के लिए। और दूसरा सॉक्स की उन्होंने एक और बात क्लियर कर दी, वो भी मुझे बहुत एक शक सा था दिल में। जैसे सर्दियों वाली सॉक्स तो एंकल तक होती हैं, जैसे शॉर्ट वाली भी हों, और एक सॉक्स जैसे गर्मियों में जो थोड़ी छोटी होती हैं, पाँव का कुछ हिस्सा नजर आ रहा होता है, तो उसमें जी कंफ्यूजन थी कि उसके ऊपर पता नहीं मसा होना चाहिए या नहीं। तो वो भी क्लियर हो गया कि नहीं, एंकल तक तो होनी चाहिए सॉक्स ना, जिसके ऊपर आप मसा कर सकते हो। तो मुझे बड़ा जैसे इस चीज से एकदम जैसे दिल में थी ये बात के पूछनी है, और वो क्लियर हो गई ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपकी बात से जो है ना मेरे दिमाग में ये बात आई है कि आपको क्यों सारी बातें समझ आई, कि आप सेशन में आई है तो आपको सारा कुछ समझ आया ना, लेकिन हम असल में ऐसे मौक़ों से फ़ायदा भी तो नहीं उठाते ना, क्योंकि ये बिल्कुल सारा कुछ करने में अगर आपको हकीकत में पता चले ना कि एक सेशन को करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब कहीं जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर उसमें कोई दिलचस्पी ना ले और हमें इतना मुश्किल लगे कि अब पता नहीं कैसे जाएंगे, कैसे सुनेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा तौफीक मांगने की ज़रूरत है, और सल्फ़ की कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत है। कि अगर हम इमाम बुखारी की कहानी पढ़ें ना, कि उन्होंने किस तरीके से कितने कितने सफ़र इख्तियार किए दीन का इल्म हासिल करने के लिए। हज़रत सलमान फ़ारसी का अगर हम सफ़र पढ़े के वाक़यात पढ़े ना, कि उन्होंने हक़ की तलाश में कितना सफ़र किए, ईरान से चले हैं, अरब की सरजमीन तक पहुँचे। हमसे इतना नहीं हो सकता कि हम एक फ़ोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर एक क्लिक करके जूम लिंक के थ्रू जो है ना क्लास के अंदर आए। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि इल्म तो एक ख़जाना है ना, और मोमिन की गुमगुश्ता मिरास है, जहाँ से भी मिले उसको वो हासिल कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी सीखें और आएँ ऐसे सेशंस में, और लोगों को भी इनवाइट करें, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, कि आप आएँ और इल्म हासिल करें इस तरीके से ना। और घर बैठे अगर हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उससे हम क्यों फ़ायदा ना उठा लेना। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बताया अपना पॉइंट। और किसी ने कुछ बताना है, कोई भी पॉइंट जो आज का आपने सुना और आपको फायदा हुआ हो? जी अ, जी, मैं बताना चाहूँगी। जी सिस्टर शीला इसमें प्लीज। जी जी, इसमें जो था ना कि सफ़र में किबले का तयन करना, तो अक्सर जी जैसे पाकिस्तान जा रहे होते थे, तो एरोप्लेन में नमाज़ें आती हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, और स्पेशली अगर एमिरेट्स या इतिहाद के थ्रू जाएँ, एक तो उसमें बड़ी सहूलत रहती है कि वो किबले की डायरेक्शन उसमें पता लग जाती है। बट हम्म फिर ये कि अंदर डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, आप एरोप्लेन में हैं और आप कितनी नमाज़ें जमा कर लेंगे, बहुत लंबी फ़्लाइट होती है। तो ये एक जी क्लैरिटी होगी, क्योंकि पढ़ तो लेते थे पर एक दिल में एक वहम, वही जैसे सिस्टर ने कहा था कि एक वहम रहता था दिल में कि पता नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो अब एटलीस्ट एक यकीन के साथ पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा खुशू और खुज़ू होगा, और ज़्यादा और अच्छे तरीके से हम वो कर सकेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर नशीला। और ये बहुत खूबसूरत बात है, दिल में जब आपके शक होना, आप कोई इबादत भी कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी किसी चीज़ पे शक होना, वो सुकून नहीं आता, वो खुशी नहीं होती दिल को, कि पता नहीं हो गया कि नहीं, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं ना। तो जब यकीन हो जाए और आपको हदीस के रूह से पता चले कि ये बात हम कर सकते हैं, हमें अलाउड है, तो उसकी उस बात की उसकी उस इबादत की खुशी कुछ और होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, कुछ और बताने किसी सिस्टर ने, कोई और पॉइंट किसी ने बताना है तो इससे जी शुक्रिया। सॉरी, एक और छोटी सी बात पूछनी थी, मैं जी जैसे ये सुन रही थी, लेकिन अभी इसमें शायद नहीं मैंने सुना या मिस हो गया, मे बी वो नेक्स्ट उसमें बताएं, तो ये बस बता दीजिएगा कि नेक्स्ट उसमें हो सकता है इस चीज को डिस्कस करें कि जैसे पाकिस्तान जाते हैं तो जाहिर है 4 वीक या 6 वीक के लिए ऐसे जाते हैं, तो वहां पे हम अपनी नमाज कसर करेंगे कि वहां जाने के बाद हम अपनी पूरी पढ़ेंगे नमाज? इसका थोड़ा सा प्लीज बता दें, इफ यू डोंट माइंड। अगर आपका स्टे जो है ना, एक मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, इसको ग्रुप में मैं शेयर करूंगी इस चीज़ को, ठीक लेकिन है स्टे के ऊपर है कि कितना स्टे आपका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है ना आपका सिस्टर सबिता के साथ है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सारे बातें हैं उसके अंदर सफ़र के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने वो भी मिस नहीं करना। और जिन्होंने पीछे 3 सेशन नहीं सुने ना, अगर आप रिकॉर्डिंग से कवर कर ले उसको, तो इंशाल्लाह जो है ना उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात है कि इस बुक की PDF अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छा होगा अपने सफ़र के हवाले से, कि आप उसको अपने पास रख ले, सेव कर ले। अगर बुक कहीं से मिल जाए तो वो, अगर वरना तो PDF सेव करके ना, तो आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है ना हम नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये इस आपका जो सवाल है ना, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, या फिर आपको मैं इंशाल्लाह प्राइवेट जवाब दूंगी उसका। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू क्लियर सो करते हैं ना दोबारा मच। से। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, मेरे पास छोटा सा क्विज है आपके लिए, तो जो रही 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 सही कसर रह गई है, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। तयम्मुम का क्या तरीका है, क्या समझ आया आपको? कौन बताएगा तयम्मुम का तरीका? सॉरी
اس نے بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ اس چیز یہ سننے کے بعد یہ بھی بہت کلیئر ہوا کہ وہی شک والی بات آتی ہے نا کہ جیسے کرنے کے بعد بھی بعض اوقات ہوتا ہے اچھا پتہ نہیں اتنا کافی ہے کہ نہیں، لیکن وہی کہ جسٹ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، ہم واقعی اپنے اوپر نا خود مشکلیں طاری کرنے کے عادی ہے نا، کہ جسٹ ایک ہاتھ مارا مٹی کے اوپر، اس کو منہ کے اوپر پھیر لیا اور ہاتھوں کو بس کر لیں پھونک مار کے، یہ بس بالکل صحیح ہو۔ صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، پھر ہاتھوں پر پھونک مارے، پھر چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرے، یہ بس تیمم ہے۔ کوئی سر کا مسح نہیں کرنا، کوئی بازو کا نہیں کرنا، کوئی پاؤں کے اوپر مٹی جو ہے نا نہیں ڈالنی، بس صرف منہ اور ہاتھوں کے اوپر، اور یہ تیمم ہے۔ مسافر کے لیے کتنے دنوں تک مسافر کے لیے کتنے دنوں تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے؟ کتنے دن مسافر کر سکتا ہے مسح؟ نارمل حالات میں تو جب جیسے ہم گھر میں وضو کرتے ہیں نا، جیسے ظہر کی نماز کے لیے میں نے وضو کیا اور مسح کیا اپنے موزوں پر، تو اگلے ظہر تک میں نماز پڑھ سکتی ہوں۔ سفر میں کیا کریں گے ہم؟ جی سسٹر ناہید کہہ رہی ہے کہ 3 دنوں کے لیے، سسٹر شہانہ 3 دن، سسٹر رفت کہہ رہی ہے 24 آور۔ 24 آور تو وہی ہے نا جو گھر میں ہم ہوں گے۔ جی سسٹر رفت، آپ سب سسٹرز کا جواب ٹھیک ہے، 3 دنوں تک۔ اچھا، اس بات کو آپ انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو ہوگا، جیسے سفر میں ہے نا اور 3 دنوں کا آپ کا اسٹے ہے، تو 3 دن آپ جو ہے نا مسح کر سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے۔ قصر نمازوں کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ قصر کس طرح سے کریں گے نمازوں کو؟ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ مطلب نمازیں ہم نے قصر کرنی ہے تو اس کی ترتیب کیا ہے، کس طریقے سے کریں گے؟ جی جی بالکل صحیح ہے، ظہر اور عصر کو ملائیں گے آپس میں، اور مغرب اور عشاء کو ملائیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے فجر اور عشاء کو آپس میں ملا لیں، اور ظہر اور عشاء کو آپس میں ملا لیں، تو ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر اور عشاء اور مغرب جو ہے نا، اس کو آپس میں ملا کے اور قصر کر کے اس کی 2 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز ادا کرے گا تب قصر نہیں، پوری نماز اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل ٹرو ہے، صحیح ہے۔ مسافر اگر اکیلے میں نماز پڑھے گا تو وہ تو پھر قصر یا پھر جمع کر کے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسافر کسی مقیم، اچھا یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگ کینبرا میں، تو کینبرا سے میں چلی گئی سڈنی، اب میرے ہسبینڈ جو ہے نا انہوں نے نماز پڑھنی ہے ظہر کی، لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں سڈنی کے امام صاحب کے پیچھے، تو اب سڈنی کے مسجد کا جو امام صاحب ہے وہ تو چونکہ مقیم ہے اپنے علاقے کا اور ہم مسافر ہیں، تو ہم ایسے نہیں کریں گے کہ 2 رکعت ظہر کی نماز ان کے پیچھے پڑھ کے پھر ہم اپنا سلام پھیر کے تو نماز ختم کریں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ رول ہے کہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تب قصر نہیں، پوری نماز اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے؟ کون کون سی نمازیں وہ جمع کر کے پڑھتے تھے؟ یہ بھی وہی سوال ہے کہ کون کون سی نمازیں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ جی ظہر اور عصر، بالکل ٹھیک ہے سسٹر نوشیلا، بالکل صحیح ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چمڑے کے موزے پہنے، جیسے لیدر کے ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جو ہے نا لیدر کے ساکس ہونے چاہیے تبھی آپ مسح کر سکتے ہو، ادروائز آپ الاؤڈ نہیں ہو، تو کیا سمجھ آیا اس میں؟ جی اینی ساکس، یا پھر جو ہے نا جو اینکلز کو کور کرتے ہوں، اور دوسری بات موزے ٹخنوں کے اوپر ہو، سب سے پہلے یہ رول ہے، چاہے اتنے چھوٹے نہ ہو کہ ٹخنے نکل رہے مطلب ظاہر ہو رہے ہو، سکن کو کور کرتے ہو، اگرچہ سی تھرو بھی ہو تب بھی مسح ہو جائے گا آپ کا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسافر روزے کو سفر میں چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا پوری کرے گا، آپ متفق ہے اس بات سے؟ یہ ٹھیک بات ہے؟ جی ٹرو ہے، بالکل صحیح ہے، جی بالکل صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں میں کون سے روزے ہمیشہ رکھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑے ان روزوں کو؟ کون سے روزے؟ اور آپ رکھتے ہیں وہ والے روزے؟ کون سے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھے ہیں، کبھی نہیں چھوڑے، رمضان کے روزوں کے علاوہ؟ جی بالکل صحیح ہے، جی بالکل صحیح ہے آپ کے جواب۔ ایام بیت کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 کے ہر مہینے کے بنتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین کیا اسکارف کے اوپر مسح کر سکتی ہے؟ ہم نے اسکارف ٹائٹ کس کے بندھا ہوا ہے
اور کسی جگہ پہ ہے تو اگر ہم نے کھولا اس کو تو ہماری وہ سیٹنگ بھی ذرا خراب ہو جائے گی، ٹائم بھی لگے گا، تو اچھا نہیں ہم اسکارف کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سسٹر ناہید کہہ رہی ہے، اب سب کہہ رہے ہیں کہ نو نہیں کر سکتے اسکارف کے اوپر، مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، آپ کا مسح ہی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا مسح نہیں ہے نا تو پھر آپ کا وضو ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے اسکارف کو اتارنا پڑے گا اور پھر جو ہے نا مکمل وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری ہماری آج کی کلاس کا جو ہے نا خلاصہ تھا، سمری تھی چھوٹی سی سوال اور جواب کے حوالے سے کے حساب سے ہم نے تیار کیا۔ تو امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا آج کی کلاس سے، اور بہت سارے کانسیپٹ جو ہے نا آپ کی کلیئر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور اگلی کلاس جو جیسے میں نے بتایا لاسٹ کلاس ہے، تو اس میں بھی آپ نے ضرور آنا ہے انشاءاللہ، اور جو باقی باتیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تب ہوگی۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائیں، آپ کا بیٹھنا، لکھنا، سمجھنا اور پھر ڈسکشن میں حصہ لینا، اللہ تعالیٰ آپ سب سسٹرز کو بہترین جزائے خیر سے نوازے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.